बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लॉजिकल मुस्लिम के अगले पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। ईरान और अमेरिका की वॉर की अपडेट देंगे हम आपको इस एपिसोड में। लगातार पिछले 7 रातों से अमेरिका ईरान पे हमले किए जा रहा है और ईरान भी जवाब में अमेरिकन बेसिस पे हमले कर रहा है। उसकी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ में आज मौजूद है आबिद रज़ा नौशाद साहब। आबिद रज़ा साहब, आपको हम लोग खैर मकदम करते हैं और आपसे इस सारी होने वाली हमलात के बारे में डिटेल में बात करना चाहेंगे। लेकिन शुरू करेंगे इस सवाल से कि पिछले 40 पहले भी जो वॉर हुई है उसमें 40 दिनों तक के अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, लेकिन उस 40 दिनों में उसने ऐसा क्या है जो वो हासिल नहीं कर पाया, जो उसको लग रहा है कि इन 7 दिनों में, जो पिछले 7 दिनों में हमला किया, उस पर वो हासिल कर पाएगा? असल में अमेरिका चाहता क्या है इस हमले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दावत के लिए। आपके स्टूडियो में मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। देखिए, जो जंगी हालात हैं वो सबके सामने हैं और अमेरिका की जो पोजीशन रही है इस जंग में वो भी सबके सामने है। यानी अभी कोई भी ऐसा जो सियासी नज़र रखता है या सियासी तहलीलें पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका का जो हाल ईरान ने इन जंगों में बनाया है, चाहे वो 40 दिन वाली जंग हो या उसके बाद हत्ता कि वो सीज़ फायर जिसको कहा गया, दर हकीकत उनकी नज़र में सीज़ फायर था, लेकिन ईरान की नज़र में वो जंग का ही पीरियड था। बस ये था कि स्विच किया था बैटल फील्ड से डिप्लोमेसी की फील्ड की तरफ, बस इतना था। वरना इन्होंने कहा था कि हमने जंग ख़त्म नहीं की है, जंग जारी है। और रोज़ाना यहाँ यही कहा जा रहा था कि जंग का 41वां दिन, जंग का 42वां दिन, जंग का 100वां दिन, जंग का जो है इस तरह से अभी 5 महीने गुजर चुके हैं और ये जंग जारी है। दोबारा डिप्लोमेसी की फील्ड से ये बैटल फील्ड की तरफ स्विच हो गया है। और पिछली जंग में अमेरिका का जो ईरान ने हाल बनाया था, जिसकी वजह से वो उसकी सारी हेजमनी ख़त्म कर दी थी, इतना उसे मारा, इतना उसकी जो दुनिया की नज़र में जो एक हेजमनी थी, उसका जो वक़ार था, उसका जो एक गुब्बारा था, उस गुब्बारे को अपनी मिसाइलों से फोड़ दिया। यानी जितना बड़ा उसने गुब्बारा बनाया था सब। तो जाहिर है कि उसके बाद वो इस बात पे मजबूर हुआ कि चलो भाई नेगोशिएशंस की तरफ फिर से पलटते हैं। सही। देखिए, बात बताऊं, यहाँ पर ये ईरान की ताकत का नतीजा है, इसलिए कि वो सामने कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका की पूरी तारीख अगर आप उठा के देखें तो जितनी जंगें अमेरिका ने की हैं, जितना तबाही और बर्बादी दुनिया में उसने फैलाई है अपनी असलहों की ताकत की वजह से, ना किसी ने नहीं किया जितना खून खराब उसने किया है। और जहां पर भी वो गया है 2-4 दिन के अंदर उसने कैप्चर कर लिया है। आप इराक को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, दूसरी जगहों को देख लीजिए। जब भी वो किसी मुल्क को ख़त्म करना चाहता है वो ख़त्म कर देता है। वो नेगोशिएशंस नहीं करता है, वो बात नहीं करता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल अपने आप को समझता है और दुनिया भी उसको समझती है। दुनिया उसके सामने झुकती है, घुटने टेकती है। तो ये कौन सा मुल्क है ईरान, जिसने इस 5 महीने के अरसे में उसको इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो जंग करता है, फिर पशेमान होकर बैटल फील्ड से वापस आता है, चलो भाई बात कर लेते हैं। सही। फिर बात करता है, फिर उसको इसराइल की तरफ से कुछ डिक्टेट किया जाता है, फिर वो जंग की तरफ आता है। और यानी एक बेचैनी और बेकली की हालत है उसकी जो वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। और पूरी तरह से वो थका हुआ है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से बिल्कुल घबराया हुआ है, जिसकी वजह से आप देखें कि साउथ ईरान में अभी अटैक हो रहा है, ठीक है ना। वहां पर वो क्या कर रहा है? वहां पर वो ब्रिजेस को तोड़ रहा है, वहां पर वो बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक कर रहा है, सही। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या है? ये बौखलाहट की दलील नहीं है तो और क्या है? तो ये हासिल क्या करना चाह रहा है ये 7 दिनों से? यही सवाल है कि अगर कोई उनसे पूछना चाहे कि भाई तुम्हें मिला क्या है, यानी पिछली बार तो तुमने पूरे ईरान पे हमला किया था, सही, तुम्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि तुम जिल्लत और रुसवाई के साथ तुम्हें बैटल फील्ड से मूव करना पड़ा, सही, चले गए तुम यहाँ से। फिर अब साउथ के एरिया में इधर उधर मार के तुम क्या हासिल करना चाह रहे हो? जाहिर है कि जब एक चिराग इख्तिताम की तरफ जाता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है। जब मोमबत्ती पिघल के आखिरी वक्त में पहुंचती है तो देखा होगा लौ उसकी फड़फड़ाती है और फड़फड़ा के बुझ जाती है। ये फड़फड़ाहट उस बुझने से पहले का मुकदमा है अमेरिका के लिए। अमेरिका बुझने वाला है, अमेरिका ख़त्म होने वाला है, उसको ये पता चल चुका है। उसको इस इलाके से, इस खित्ते से जाना होगा। वैसे भी ईरान ने उसको रहने लायक छोड़ा नहीं है।
پچھلے 40 دنوں میں بھی، اور ابھی 7 دن گزر چکے ہیں، اور آئندہ بھی یہ جنگ مجھے لگ رہا ہے ابھی جاری رہے گی. پورا فوکس جو ایران کا ہے وہ کیا ہے؟ امریکہ کے پل توڑ رہا ہے، بچوں کے ہاسپٹلز کو مار رہا ہے. ایران کا پورا فوکس کیا ہے؟ بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ دنیا کے سارے ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ ایران جو کام کر رہا ہے وہ بنیادی کام کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں مار رہا ادھر اسٹریٹجک اسٹریٹجی کے ساتھ. امریکہ کو ابھی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایران اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. لہٰذا وہ جتنے بھی علاقے کے اندر، چاہے وہ بحرین ہو، جارڈن ہو، عراق ہو یا کویت ہو، دوسرے ممالک ہو، وہاں پر پوری طرح پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ اٹیکس کر رہا ہے. امریکن انٹرسٹ کو اور امریکن بیسز کو، ان کی ملٹری انفراسٹرکچر کو باقاعدہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے 40 دنوں میں وہ تباہی ایران نے نہیں مچائی ہے جس طرح سے اس وقت وہ مار 7 رہا دنوں ہے. میں ہو. جی، اس 7 دنوں میں جس طرح تو سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ یہ جو سارا کام کر رہا ہے یہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے یہاں تو کچھ اس سے حاصل ہو نہیں رہا ہے، اس سے کوئی ہدف پورا نہیں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پوری جنگ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے نہیں پتا. ایک وجہ تو واضح ہے کہ اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے اس علاقے میں. صحیح. دنیا میں ایک ہی پراکسی ہے کسی کی، وہ ہے اسرائیل. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران کی پراکسیز ہیں حزب اللہ، حماس، اس طرح کی یا انصار اللہ، یہ پراکسی نہیں ہے، یہ الائز ہیں. وہ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایران ان کی حمایت کرتا ہے. لیکن امریکہ اسرائیل کے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ اسرائیل ہوا پراکسی کس کا؟ امریکہ کا. جی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایران کا کوئی تبصرہ نگار نہیں کہہ رہا ہے، انالسٹ نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود جو کینٹ کہہ رہا ہے. جو کینٹ کون ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ، جو اب مستعفی ہو چکا ہے، استعفیٰ ریزائن کر دیا اس نے. ریزائن کر کے جو انٹرویوز اس نے دیے ہیں ٹکر کارلسن وغیرہ کو، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے مفاد کی جنگ تھی نہیں، ہمارے انٹرسٹ کی جنگ نہیں تھی، یہ پوری جنگ اسرائیل کے لیے لڑی گئی ہے. ابھی آپ دیکھیے، جو کینٹ تو چھوڑیے، جے ڈی وینس کا بھی تازہ ترین جو بیان آیا ہے، انٹرویو جو اس نے دیا ہے کافی لمبا چوڑا، اس میں اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہی کہا ہے کہ جب بھی جنگ رکنے کی بات آتی ہے، نیگوسیشنز کی بات آتی ہے، ڈیل کا وقت آتا ہے ایران کے ساتھ، امریکہ اور ایران کے درمیان، اسرائیل اس میں روڈ اٹکاتا ہے. جی. اسرائیل کے کچھ بڑے آفیشلز ہیں جو روڈ اٹکاتے ہیں، اور لاسٹ میں وہ کہتا ہے گو ٹو ہیل. یعنی یہ کیا، یہ فرسٹریشن ہے، یہ اندر خانہ اختلاف جو اس کی کچھ نشانیاں پچھلی جنگ میں بھی سامنے آئی تھی، ٹرمپ اور نیتنیاہو کے اختلاف کی بات، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو کئی محاذ پر امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کئی محاذ پر امریکہ جنگ ہار رہا ہے. اس کی دنیا بھر میں جو اس کی ایک ہیجمنی بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے خود کے پراکسی سے اس کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں. جو اس کے اڈے تھے، بیسز تھے، وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. جو گلف جی سی سی ہیں، جی سی سی کا امریکہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے کہ بھائی تم جب اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہو، اپنی بیسز کو نہیں بچا پا رہے ہو، تو ہمیں کب بچاؤ گے، ہمیں کیسے بچا سکتے ہو؟ ان بیسس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، معذرت آپ کی، یہ کہ ہم پتہ تو چل رہا ہے کہ بھائی جب بھی امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا نقصانات ہوئے ہیں. جب ایران کہہ رہے بیسس پہ مار رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو نقصانات ہو رہے ہیں یا وہاں پہ جو بھی وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتی ہے. آیا وہ واقعاً ایران اتنا زوردار وہاں پہ حملہ کر رہا ہے لیکن تو انفارمیشن باہر کیوں نہیں آتی ہے وہاں سے؟ ایران اپنے نقصانات بتاتا ہے اور کھل کے بتاتا ہے، اس لیے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے یا تو جانیں لی ہیں، تو دین کے لیے، وطن کے لیے، اپنی آئیڈیولوجی کے لیے، اپنے جغرافیہ کے لیے جان دینا یہاں پر شہادت کا مفہوم رکھتا ہے، اور شہادت چھپانے کی چیز نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، تم کیا کرتے ہو، تم بلڈنگز کو گراتے ہو، پل کو گراتے ہو، تو وہ بھی ایران دکھا دیتا ہے کہ یہ تباہی تم نے سویلین انفراسٹرکچر کو مارا ہے. جی. تو ایران کے لیے چھپانے کا کوئی کاز ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو فخر کرتا ہے شہادت پر، اور جو تمہارا ظلم ہے اس کو دکھاتا ہے اس نے ظلم کیا ہے، سویلین انفراسٹرکچر کو مارا ہے، اسکولز کو مارا ہے، ہاسپٹلس کو، کالجز کو. ادھر کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ اگر کوئی محلے کا گنڈا ہو جس سے سب ڈرتے ہوں، اس کو کوئی جسے سب کمزور سمجھتے ہوں، وہ آ کے تماچا رسید کر دے چپکے سے، تو صبح جب وہ آئے گا باہر، لوگ اس سے پوچھیں گے بھائی یہاں پہ یہ لال لال کیا ہوا ہے تمہارے رخسار پہ؟ صحیح. تو وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ فلاں نے مجھے تماچا مارا ہے. جی. وہ کہے گا میں کہیں گر گیا تھا، پھسل گیا تھا. صحیح ہے نا؟ تو ابھی یہ لوگ امریکہ جو ہے اسی چیز کو چھپا رہا ہے، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ ابھی میں اپنی ہیجمنی کو بچا سکتا ہوں،
تھوڑی بہت تو آبرو چلی گئی ہے، جو بچی اس کو میں بچا سکتا ہوں، لہذا وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کتنا مجھے تھپڑ ملا ہے اور کتنا میں پیٹا گیا ہوں، تو وہ چھپاتے ہیں، چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو. یہ چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتے ہیں علاقے کا، لہذا یہ چھپاتے ہیں، تو اپنے نقصانات نہیں بتاتے، یعنی نہیں بتاتے. لیکن ہمارا یعنی ماننا ہے کہ وہاں کافی نقصان ہوئے ہیں اور کافی بیسز تباہ ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو ایرانی رپورٹس ہیں، ان کو بھی اگر دیکھیں، اور جو باہر سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جی وہاں خود بنا کے لوگ ویڈیو، یا جو کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کی آواز اتنی زبردست تھی کہ کویت میں دھماکہ ہو رہا ہے، عراق کے لوگ سن رہے ہیں. ہاں تو بھائی کون سی میزائل ماری ہے؟ جی جی. اور جب اتنا بڑا دھماکہ ہے تو نقصان کتنا بڑا ہوا ہوگا. صحیح. تو اب یہ آگے کہنا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، یہ تو سراسر جھوٹ ہے. دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے، دنیا خوب سمجھ رہی ہے. ان کے سارے ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح سے نقصان پہنچایا جا چکا ہے اور صحیح سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. کچھ تو مکمل تباہ ہو چکے ہیں، کم پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر ادھر سے ڈیفنس سسٹم کو لانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس خطے سے الگ کہیں جو بیسز ہیں وہاں ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو وہاں سے منتقل کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ یہاں کے تباہ ہو چونکہ چکے ہیں. ایران نے تباہ کر دیے ہیں مار مار کے. تو جب ڈیفنس سسٹم تمہارا کام نہیں کر رہا ہے تو میزائل کو انٹرسپٹ کون کر رہا ہوگا اتنے بڑے پیمانے پہ؟ ڈرونز کو انٹرسپٹ کون کر رہا ہوگا؟ بھائی کچھ اگر انٹرسپٹ ہو بھی رہی ہوں گی تو اکثر تو جا کے لگ رہی ہیں نا، اور ہوں گے کی بات ہی نہیں ہے، لگ رہی ہیں. جو بڑے بڑے نقصانات ہیں، بحرین میں ان کی 5th فلیٹ جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا. پچھلی جنگ میں بھی ادھر بھی مسلسل بمباریاں ہو رہی ہیں. یا ان کے شیخ عیسیٰ بیس جو ہے اس پر کافی نقصان ہوا ہے. جارڈن میں کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے جو خبروں میں آ رہا ہے. جی ابھی ریسنٹلی بھی جارڈن پہ کچھ حملے ہوئے. جی کویت میں مسلسل امریکن انٹرسٹ اور امریکن بیسز کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہ دیکھیے چھپاتے چھپاتے اتنا کہنا پڑ گیا کہ 13 ہمارے فوجی اس 7 دن میں زخمی ہوئے ہیں. اب زخمی اتنے 13 زخمی ہوئے. تو زخمی تک آئے نا دھیرے دھیرے، اب وہ بعد میں آئے گا. بعد میں کیا کرتے ہیں لوگ، فلاں فوجی کمانڈر جو تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا. وہ لنسے جیسے ابھی کون تھا وہ، کیا نام، گرام لنسے کو جو ہے کہا گیا کہ وہ مر گیا ہے. جی اچانک میں مریض ہوا. اور ہاں ایران نے بھی کہا خوش رہو یہ سمجھ کے کہ مر گیا ہے. جی یہ پوائنٹ ایک آپ سے ایک بیچ میں بھی میسج آیا ہے ایران کی ملٹری کی طرف سے کہ آپ لوگ جب ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملہ کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ حملے نہیں روکے گئے تو ہم بھی بہت ہی جلد آپ کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ یعنی کہ آیا ایران کو دوسرے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر جو جنگی اصول اسلام نے طے کیے ہیں اس کا پورا اتباع کرتا ہے، یعنی اس کو پوری طرح سے فالو کرتا ہے ایران. آپ دیکھیں اگر اس کو انفراسٹرکچر پر مارنا ہوتا پہلے مرحلے میں ہی تو انہوں نے ان کے اسکولز کو مارا. جی 800 اسکول، 800 اسکولز کو. ایک میناب چونکہ وہاں پہ بڑی شہادتیں ہو گئی تھی تو وہ پوری دنیا تک پہنچ گیا، ورنہ انہوں نے 800 اسکولز کو مارا ہے، بلڈنگز تباہ کی ہے، سویلین انفراسٹرکچر کو مارا ہے، پل توڑے ہیں، بریجز ابھی بھی توڑ رہے ہیں، جی ہے نا، ہاسپٹلز کو مارا ہے، بچوں کے کینسر ہاسپٹل کو تو ابھی مارا ہے، اس سے پہلے گاندھی ہاسپٹل اور نہ جانے کتنا ہاسپٹلز کو نقصان پہنچا ہے. تو سویلین انفراسٹرکچر کو انہوں نے باقاعدہ نقصان پہنچایا. ان کے بہت ساری ایسی چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے جو وار کرائمز میں آتی ہے. اب مقابلہ میں مثل اگر کرنا چاہتا ہے ایران تو اسی وقت ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو مار سکتا تھا، ان کے بہت سارے ایسے انفراسٹرکچر کو مار سکتا تھا جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے سویلین سے. جی لیکن اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن وہی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بات تمہارے وجود تک پہنچ جائے کہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو پورا یہ نظام اسلام ختم ہو جائے گا یا تمہیں دشمن کے ان حدود پر اٹیک کرنا پڑے گا. اور اسلام کی وہ ریڈ لائنز جو پہلے ریڈ لائنز تھیں اب وہ ریڈ لائنز ہٹا دی اسلام نے کہ اگر تمہارے وجود پر بات آ جاتی ہے تو تم جا کے اٹیک کر سکتے ہو. یعنی اگر تمہیں پتا ہے کہ وہاں پہ کچھ بے گناہ بھی مارے جائیں گے تو تم اٹیک کر سکتے ہو، اس لیے کہ اصل نظام اسلامی، یعنی اگر تم نے چند بے گناہوں کو دشمن کو اٹیک کرنے کے لیے اور دشمن کو مارنے کے لیے اگر تم نے چند بے گناہوں کا خیال رکھا تو اصل نظام اسلامی ختم ہو جائے گا، یا اس سے زیادہ کہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ مارے جائیں گے. تو یہاں پر عقل کا بھی یہی تقاضا ہے
اور شعور کا اور دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پھر اس کی پرواہ آپ نہ کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کو اتنا مجبور نہ کر دیا جائے اور اس اسٹیج پر نہ لایا جائے کہ پھر ایران بھی مجبور ہو جائے کہ ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے تاکہ ڈیٹرنس ایجاد کر سکے. صحیح. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر والے حملہ کرتے رہیں، ایران کو نابود کرنا چاہیں، یہاں کے بے گناہ عوام کا قتل عام کرنا چاہیں، اور پھر ایران یہ کہے کہ ہم ہیومینٹی کی خاطر، اخلاقی اقدار کی خاطر، مورالٹی کی خاطر ہم آپ کو نہیں ماریں گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. جب یہاں تک بات پہنچے گی تو ڈیٹرنس کے لیے ایران کو یہ کام کرنا پڑے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کے ناخن پکڑے دشمن اور اس طرح کی کارروائی نہ کریں تاکہ ایران بھی مقابلہ، اس طرح کا مقابلہ نہ کرے، کیونکہ ایران کیپبل ہے، ایران یہ کر سکتا ہے اور اس نے اشارے دیے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جی، اگلا سوال آپ سے یہ کہ ایران کے جو بارڈر پہ کردستان ہے، وہاں پر لگاتار حملے ایران کرتا جا رہا ہے، اور پچھلے رات کافی بڑے حملے ہوئے تھے کہ آگ اتنی بڑی تھی کہ بہت ٹائم لگا اس کو کنٹرول کرنے میں. تو کیا ہے وہاں پہ کردستان میں ایسا کیا ہے جو لگاتار ایران وہاں حملے کر رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر کردستان میں ایک گروپ ہے جو مسلسل دہشت گردی کرتا رہا ہے ایران کے اندر، اور وہ ایک کردوں کو، ایران کے اندر بھی جو کرد موجود ہیں ان کو بھی اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے، سپریٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ دہشت گردی تک کر چکا ہے اور کرتا رہتا ہے. اور امریکہ کا اس خطے میں اعلی کار ہے. یہ کردی ٹیررسٹ جو ہیں وہ عراق کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی اس طرح کی کارروائیاں کر چکے ہیں جو دہشت گردانہ کارروائیاں کہلاتی ہیں، اور ان کا منصوبہ ہمیشہ یہ رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اسلحے امریکہ کی جانب سے ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جی ہاں، پچھلی بار ٹرمپ نے بھی، جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ اسلحہ پہنچایا تھا، یہ وہی والی ابھی جو یہاں پر رائٹس ہوئے تھے، رائٹس تو نہیں کہا جائے اس کو، وہ ٹیررزم ہی تھا جو یہاں ہوا تھا. اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہی ہوا تھا کہ لوگ دہشت گرد سڑکوں پہ، یعنی پہلے ایک قانونی طور پر ایک پروٹیسٹ ہوا، اس کو تبدیل کر دیا گیا فسادات میں، اور پھر دہشت گرد داخل ہو گئے، اور موساد نے کہا کہ ہمارے آدمی فیلڈ پر موجود ہیں، میدان میں موجود ہیں. یا امریکہ نے کہا کہ، ٹرمپ نے کہا کہ ابھی اعتراف کیا اس نے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، کہ ہم نے اسلحے دیے تھے ان کردیوں کو لیکن انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، استعمال نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اسلحے استعمال نہیں ہوئے تھے انہی کو ایران جو ہے مار رہا ہے. ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر ایک میزائل یا ایک ڈرون جا کے پڑتا ہے، لیکن اس میں جو آگ لگتی ہے وہ ایک ڈرون والی نہیں ہے. جی، اس کا مطلب وہ جا کے بارود کے انبار پر گرا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل کئی بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو پریسائزلی پن پوائنٹ اٹیک ایران نے کیا ہے تاکہ یہ انسانیت کے دشمن، یہ دہشت گرد آگے خطرہ نہ بن سکے اور نقصان نہ پہنچا سکے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی کردسٹ لوگ ہیں جب ایران، جو یو ایس چاہ رہا ہے کہ فٹ آن گراؤنڈ والا جو پلان کر رہا ہے، تو یہ مرض سے زمینی طور سے وارد ہو کر کے ایران میں دہشت گردانہ؟ جی، ایک احتمال اور ایک تجزیہ یہی ہے کہ یہ جو ساؤتھ میں جی جو بمباری ہو رہی ہے، راڈارز کو مارا جا رہا ہے، جو ملٹری انفراسٹرکچرز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا پل بھی توڑے جا رہے ہیں، وہ ساؤتھ پر ابھی فوکسڈ ہے. جی، بہت کم ادھر یزد میں کچھ ہوا ہے اور دوسری جگہوں پر، لیکن اصلی جو بمباریاں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ساؤتھ ایران میں ہو رہی ہیں، اور وہ ہے بارڈر کا ایریا. تو وہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک احتمال یہ دیا جا رہا ہے، یا تو پاگل پنتی میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر صرف نیوز کے ہیڈ لائن میں بنے رہنے کے لیے کہ بھائی ہاں امریکہ بھی مار رہا ہے، امریکہ جھکا نہیں ہے، امریکہ حملے کر رہا ہے، اس کے لیے مار رہے ہیں. یا دوسرا احتمال نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم بوٹس اور گراؤنڈ کے لیے یا گراؤنڈ انویژن کے لیے ہم کیا کریں گے، راستے کو صاف کر رہے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے ایکسپرٹ جو جنگوں کے ایکسپرٹ ہیں، جو اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ گراؤنڈ انویژن کرتا ہے تو یہ اس کے لیے موت کے کنویں میں کودنے کی طرح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا، اس نے کہا تھا ہم خارک آئیلینڈ کو لے لیں گے، ہم فلاں جگہ گراؤنڈ انویژن کریں گے. کئی جگہ اس نے گراؤنڈ انویژن کی کئی بار بات کی تھی، لیکن سارے ایکسپرٹ نے، حتیٰ پینٹاگن نے، حتیٰ اس کے اپنے جنرلز نے یہ کہا تھا کہ نہیں، گراؤنڈ انویژن ہمارے مصلحت میں نہیں ہے، ہمارے فوجی مارے جائیں گے، وہاں سے لاشیں واپس. اور ایران نے کہہ دیا تھا کہ ایک فوجی بھی زندہ بچ کر نہیں جائے گا. تو لہٰذا وہ ڈرے، زندہ بچ بھی گئے ان کو پریزنر بنا لیں گے، پھر ان سے نیگوشیٹ کیا جائے گا. تو وہ ایران کی دھمکی سے اور ان کے جو ایکسپرٹس ان کے مشوروں سے پھر گراؤنڈ انویژن انہوں نے نہیں کیا.
ایک بار وہ تھوڑا بہت گراؤنڈ انویژن کی شکل اختیار کر کے وہ اصفہان میں جو انہوں نے کیا تھا ہیلی بورن کرنے کی جو کوشش کی، وہ کس طرح ناکام ہوئی. بہت برا جی. یہاں پہ ایران کی آپ قوت دیکھیں، وہ ایک میدان، ایک جنگل، وہاں پر ان کے جہاز 12 ایئر کرافٹ ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ بھی ایئر کرافٹ جس پہ سوار ہو کے وہ بھاگے. جی جی جی. تو 12 ایئر کرافٹس وہاں جل کر راکھ ہوئے ہیں اور خود ان کو مارنا پڑا اپنے ایئر کرافٹس کو تاکہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہ لگنے پائے. تو یہ حال ہوگا. آپ اتنی طاقت کے ساتھ ایک سنسان جگہ پر آئے، وہاں نہیں بچ سکے. کچھ لوگوں نے، سویلینز نے، کچھ چھوٹے موٹے فوجیوں نے چند گولیوں سے تم کو پریشان کر دیا اور تم کو بھاگنا پڑا وہاں سے. ورنہ تاریخ میں کہاں ہوا ہے کہ امریکہ کا جہاز کسی سرزمین پہ اترا ہو اور واپس نہ جا پائے ہو. یہ صرف ایران میں ہوا کہ امریکہ کا جہاز ایران میں اترتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر، لیکن واپس جانے کی نوبت نہیں آتی. ان کو مجبوراً خود جلا کر، مار کر واپس جانا پڑتا. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا یہ کہ ایران کے ملٹری نے جارڈن کی عوام کو ایک خطاب کیا، ایک لیٹر لکھا ہے یا ایک ان سے کچھ خطاب کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتایا؟ ہاں، جارڈن کے لیے یہاں کی ملٹری نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، نامہ خط لکھا ہے، اور اس میں یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیونکہ امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں غیرت اسلامی پائی جاتی ہے، اسلام کا اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن آپ کے ملک میں موجود ہے اپنے اڈوں کی صورت میں. جو بیسز ہیں امریکن بیسز وہاں موجود ہیں. آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اور امریکن بیسز کو اپنے یہاں سے اکھاڑ پھینکیے. صرف وہاں کے عوام کو خطاب نہیں کیا، وہاں کی فوج کو بھی خطاب کیا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں. اس میں فلسطینی کاز کا ذکر کیا ہے. سوری خالی ایک پوائنٹ اس میں سوال اس میں ایڈ کروں گا کہ اور بھی تو مسلم ممالک کنٹریز ہے، تو پھر صرف جارڈن کو ہی کیوں؟ جی، کیا ہے ایسی خاص بات جارڈن میں؟ جی، اس میں کچھ باتیں ہیں. ایک تو جغرافیائی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جارڈن جو ہے عراق، شام، فلسطین اور لبنان، غاصب اسرائیل، لبنان، ان سب کے بیچ میں ہے. صحیح. تو اسٹریٹجیکل ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک جگہ ہے اور ایران کے لیے بہت بڑی قوت ہے، مخصوصاً سیریا کے جانے کے بعد. صحیح. سیریا میں بشار اسد کی حکومت چلی گئی، اس کے بعد جارڈن کی عوام اگر بیدار ہو جاتی ہے امت مسلمہ ہونے کے ناطے، صحیح، اور ہمراہ ہو جاتی ہے فلسطینی کاز میں ایران کے ساتھ، صحیح، تو یہ جو ایران کی کوشش ہے امت کے کانسیپٹ کو، امت کے نظریے کو بروئے کار لانے کی اور دنیا کو، اسلامی دنیا کو متوجہ کرنے کی کہ ہم امت ہیں، اس کی شروعات کے لیے ایران جارڈن میں زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہا ہے. صحیح. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر 3 ملین فلسطینی مہاجرین رہتے ہیں جارڈن کے اندر. 3 ملین، تو جغرافیائی لحاظ سے 3 ملین فلسطینی عوام رہتے ہیں، اور بہرحال وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. خود جارڈن کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان اور غیرت مند مسلمان ہیں. جتنے بھی عرب ممالک ہیں عموماً بہرحال امت مسلمہ میں تو ایک غیرت اسلامی پائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے حکمراں بے شرم ہو جائیں اور اسرائیل و امریکہ کے غلام ہو جائیں، لیکن ملتیں بیدار ہیں. میرے خیال میں جیسا جو تجزیات میں پڑھا گیا، جو ایکسپرٹ سے معلوم کیا گیا، آپ اگر جا کر وہاں پر سروے کریں انہی ممالک کو، بحرین، عراق تو ہے ہی خیر، کویت، جارڈن، قطر، انہی ممالک کا، یو اے ای حتیٰ، یا یو اے ای تو کم شاید، سعودی عربیہ مثلا، اس طرح کی یہاں کی ملتوں سے اگر آپ پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں، یہاں پر ایران اٹیک کر رہا ہے، البتہ ان ملکوں پہ اٹیک نہیں کر رہے، غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. ان ملکوں میں موجود بیسز پر اٹیک کر رہا ہے، ان کے ملک میں موجود بیسز پہ ایران اٹیک کر رہا ہے. لیکن آپ جا کے ان کے عوام سے پوچھیں کہ بھائی ایران صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، آپ ایران کے ساتھ ہیں یا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں؟ تو وہ سیدھے سیدھے کہیں گے ایران کے ساتھ ہے. ایران ایک اسلامی حمیت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور دشمنان اسلام سے جنگ کر رہا ہے. تو ایک تو جغرافیائی لحاظ سے جارڈن کی اہمیت، اور دوسرے وہاں کی عوام میں غیرت اسلامی کا پایا جانا، 3 ملین فلسطینیوں کا وہاں پر موجود ہونا، اور وہاں پر ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ان کو ہم ابھار دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ اپنی حکومت کے خلاف بھی بغاوت کرے. کون سی حکومت؟ وہ حکومت جو پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. ایران اسرائیل کو مار رہا ہوتا ہے
اسرائیل کے دشمن اسلام ہونے میں، دشمن مسلمین، دشمن فلسطین ہونے میں کسی کو شک ہے؟ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کتنے وحشی ملک کا نام، ملک تو نہیں ہے وہ، کتنے وحشی ایک غاصب کیا کہیں گے اس کو، حکومت کا نام اسرائیل ہے، رجیم کا نام اسرائیل ہے. اس کے مقابلے میں ایران جو ہے اس کو ہٹ کرنا چاہتا ہے، میزائلز بھیجتا ہے، اور جارڈن کی حکومت انٹرسپٹ کرتی ہے. تم مسلمان ہو تو ظاہر ہے کہ تم وہی زائنسٹ ہو. زائنسٹ صرف یہودی نہیں ہوتے، عیسائی بھی ایک زائنسٹ ہو سکتا ہے جی، اور مسلمان بھی ایک زائنسٹ ہو سکتا ہے. یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ مسلم زائنسٹ ہیں، لیکن وہاں کی قومیں اور وہاں کی عوام امت ہیں، مسلمان ہیں، ان میں غیرت اور حمیت اسلامی پائی جاتی ہے. تو جارڈن سے مجھے لگتا ہے کہ شروع کیا ہے ایران نے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ مصر کو، قطر کو، دوسرے ملکوں کو، بحرین کی عوام تو پوری طرح ایران کے ساتھ ہے، اکثریت وہاں کی، اس طرح کے جتنے ممالک ہیں یا کویت وغیرہ کو، ان کو بھی ایران اس طرح کا میسج دے اور پبلک کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی ہم اسلامی کاز کے لیے، فلسطین کی کاز کے لیے، فلسطین کی وجہ سے ان دشمنان انسانیت و اسلام سے جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا ساتھ دو، اپنے پیمانے پر جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کرو. آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو پکش کر سکیں. اور آپ سب ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اور کس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.